बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो हैं वो एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं, ऐसी खातून मेहमान मौजूद हैं जो कि इस वक्त हमारी सोसाइटी में एक ऐसे इनिशिएट को लेकर सर्व कर रही हैं कि शायद ऐसे उस इनिशिएट को लेने के लिए, उस इनिशिएट को टेक ओवर करने के लिए लोगों को जो है वो सोचना पड़ता है कि क्या वो इस इनिशिएट पर काम कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे और कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ेगा। आमना आफ्ताब आज हमारे साथ मौजूद हैं, एक सोशल वर्कर हैं और सदारती अवार्ड शान पाकिस्तान भी इनको जो है वो मिल चुका है। और उसके साथ साथ डिफरेंट जो मज़ीद जो इनिशिएट्स हैं बच्चों के हवाले से, ऐसे बच्चे जिनको शायद हमारा मुआशरा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, डिसेबल बच्चे जो हैं वो उनको कहा जाता है। और उसके साथ साथ अगर किसी के यहाँ ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर ख़ानदान में उनको बहुत सी बातों का सामना करना पड़ता है। ये कितना मुश्किल होता है उस ख़ानदान पर, उस माँ पर जिसको ख़ानदान की तरफ से ऐसे अलक़ाबात से जो है वो नवाजा जाता है। तो हम आमना आफ्ताब की जानिब जो है वो गामज़न होंगे। आमना साहिबा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। आप एक ऐसे इनिशिएट पर काम कर रही हैं जिस पे शायद लोगों के लिए बड़ी हर्डल्स पैदा होती हैं और एक क्वेश्चन सामने आता है कि मुआशरा जो है वो क्या कहेगा। ये जर्नी आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और आज आमना आफ्ताब जिस पोस्ट पर हैं, जिस सतह पर हैं, उसके पीछे क्या कहानी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने अभी एक बड़ी अच्छी बात की ज़ुहैब साहब के आपने जो भी शुरू किया कि बच्चों की एक्सेप्टेंस नहीं है। आपने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। एक्चुअली पता है क्या, ये वो बच्चे हैं जिनको हमारा मुआशरा देख के मुंह मोड़ के कहता है अस्तगफिरुल्लाह कि, और वो फिर शुक्र करते हैं कि उनके घर में ऐसे बच्चे नहीं हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर उनके घर में बच्चे नहीं हैं, हम कहीं से कोई मांग के ये बच्चे लाए थे? हाँ। अगर अल्लाह ताला ने ऐसे बच्चे हमें दिए तो ये हमारा कसूर तो नहीं है। माशरे में जब मेरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ तो मैंने यही सुना, ख़राब बच्चे पैदा करने वाली, हमारे बच्चों को नज़र लगा ख़राब देगी। बच्चे, देखिए औलाद तो अल्लाह की एक नेमत होती है, वो किसी भी सिनेरियो में आ जाए, चाहे वो डिसेबल हो, चाहे वो जैसे भी। बिल्कुल, लोग मुझे रोक रोक के कहते थे बेचारे बच्चे, तुम माफ़ी क्यों नहीं मांगती अल्लाह ताला से? पता नहीं तुमने ऐसे कौन से गुनाह किए हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगा करो। मैं हमेशा एक बात सबको कहती हूँ, मुझे ईमान है मेरा कि मेरा अल्लाह गलती नहीं करता। अगर अल्लाह गलती नहीं करता तो फिर ये बच्चे किसी गलती की सज़ा कैसे हो सकता है? और नेमत अल्लाह की। अल्लाह ने हर इंसान को मुकम्मल बनाया, अल्लाह गलती नहीं करता। बिल्कुल तो ऐसे। ये हम इंसानों की छोटी सी नकारा सोच है कि हमें लगता है कि जो बच्चा देख नहीं सकता, ब्लाइंड है, शायद वो उसमें कमी है, वो नामुकम्मल बच्चा है। जो बच्चा चल नहीं सकता वो नामुकम्मल है। हमें क्या पता कि हमें कितनी ज़िम्मेदारियां हैं और शायद वो जन्नत के टिकट हैं, वो अल्लाह के इतने प्यारे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने कोई थोड़ी सी कमियां दी हैं ज़िंदगी में, लेकिन अल्लाह के वो कितने करीब होंगे और उनका तो शायद हिसाब किताब भी नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे। वो बच्चे मेंटली चैलेंज जिनको शायद अपना नाम भी नहीं लेना आता, आप उनको कह रहे हो किसी गुनाह की सज़ा है, वो तो शायद उस माँ के लिए जन्नत का टिकट है। बिल्कुल ऐसे। हर माँ ख़ास माँ है, लेकिन आप सोचें उस माँ का क्या दर्जा है जो इन बच्चों की, ख़ास बच्चों की माँ है, जिसने ज़िंदगी भर उन बच्चों को संभालना है। अच्छा आमना, आपकी भी एक बड़ी दर्दनाक एक स्टोरी है और शायद आप क्योंकि सामने हैं और शायद ये स्टोरी बहुत से घरों में है और बहुत से लोग इस ख़वातीन इस स्टोरी का शिकार भी हो चुके हैं। आप ख़ुद बताइएगा, मैं चाहता हूँ कि आपके भी हस्बैंड ने आपको एक्सेप्टेंस के हवाले से और आपके जब बच्चे पैदा हुए उनको भी एक्सेप्ट करने के हवाले से जो है वो इनकार कर दिया कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। मैं शुरू करूँगी कि मेरे बच्चों को, मैं एक जिस घर से बिलोंग करती हूँ, हम लोगों ने, मैं बाय प्रोफेशन आई वाज अ फैशन डिज़ाइनर, राइट। और मैंने यही ज़िंदगी में सोचा था कि मैं फ़ैशन की दुनिया में कुछ ना कुछ करूँगी, जो हर बच्ची का, लड़की का एक ख्वाब होता है। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। अल्लाह को कुछ और मंजूर था। अल्लाह ताला ने दो अल्लाह आपसे कुछ काम लेना चाहता था। उस वक्त नहीं समझ आती जब अल्लाह ताला आपको आजमाइश से गुजार रहा होता है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने मुझे, वो आपको तैयार कर रहा होता है। अब ये लगता है कि तैयार कर रहा होता है। अल्लाह ताला ने बहुत प्यारे दो बच्चे गोद में दिए, बेटा और बेटी, और उसी तरह माशरे की लान तान के साथ बच्चों के बाप ने
ایکسیپٹنس تو بڑی دور کی بات ہے، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں رہنا. میرے بچوں کو جو ڈیزیز ہے دیٹ از ویری ریئر ان دا ورلڈ، 1 in 10 million. 10 ملین کے بعد کسی ایک انسان کو ہوتی ہے پوری دنیا میں، اور میرے 2 بچوں کو تھی. میرے بچے کیس اسٹڈی بنے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی ہاسپٹل سعودی عرب میں. 2 سال ہم ہاسپٹل ایڈمٹ رہے کیونکہ پاکستان میں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. میں نے کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا، کوئی شہر نہیں چھوڑا کہ میرے بچوں کو کیا ہے. اور ڈاکٹرز نے کہا کہ 4 سے 6 سال ان کا لائف سپین ہے، اس کے بعد یہ سروائیو نہیں کریں گے. کوئی ماں 4 سال تک اس نے بتایا کہ اس کا لائف ٹائم ہے، بس اس کے بعد یہ زندہ نہیں رہ سکتے. اور آج کتنے سال کے ہو گئے؟ میں بھی بتاتی ہوں. اس بیماری میں برین سیلز کی ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے، برین سیلز ختم ہو جاتے ہیں، بیکٹیریا کھانا شروع کر دیتا ہے آسان لفظوں میں. تو آپ کو پتہ ہے جب برین ختم انسان ختم. میرے بچے ایسے تھے جیسے ہینگر میں قمیض ہوتی ہے، لٹکے ہوئے بچے. وہ بیٹھتے تھے تو گر جاتے تھے، کبھی ہونٹ کٹ جاتا تھا، ادھر منہ کے بل گرے، کبھی ادھر کان کٹ جاتا تھا. اتنا برا حال. اور بچوں کا باپ بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکا. اس نے کہا جی میں نے ان کے ساتھ نہیں رہنا. اب آپ نے بھی پوچھا، میرا بیٹا جی ماشاءاللہ 20 سال کا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، اور بیٹی جو ہے 18 کی اور ہے. 18 سال کی بیٹی اور 20 سال کا بیٹا آپ کا. الحمدللہ. اور ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ آپ 4 سال تک یہ زندہ رہ سکتے ہیں. اللہ جس کو اللہ رکھے. اور آج وہ ڈاکٹر کہاں ہیں؟ یہ نہیں پتا وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے. میرے بچے، آپ کے بچے زندہ ہیں. جس ڈاکٹر نے آپ کے بچوں کو کہا کہ 4 سال تک زندہ نہیں رہ سکتے، آج اس کا کچھ نہیں پتا، لیکن آپ کے بچے ماشاءاللہ زندگی کی پروان جو ہیں وہ چل رہے ہیں. الحمدللہ. میں نے اللہ کا معجزہ جو اپنے گھر میں دیکھا. اور پھر وہ کہتے ہیں نا اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. میں نے جب ڈاکٹرز نے کہا مجھے کہ میرے بچے نہیں سروائیو کر سکتے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا مانگی. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا میں اپنی ساری زندگی وقف کر دوں گی تیرے کام کے لیے، اور ان جیسے بچوں کا میں خیال رکھوں گی. اچھا، اس وقت کیا لمحہ تھا جب ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ کیونکہ اولاد تو ماں کی جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی بہت کم لفظ ہے، تو اس وقت آپ کے کیا تاثرات تھے؟ اس وقت شاید آپ کے پاؤں سے زمین نکل گئی ہوگی کہ یہ تو کیا کہہ دیا اس نے، یہ تو غلط کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور کسی بھی ماں کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ہے یہ سوچنا کہ اس نے تھوڑے دنوں میں جس بچے کو وہ گود میں اٹھا کے پھر رہی ہے، اس کو اس کے جنازے اٹھانے ہیں. گھر میں ایکسیپٹنس نہیں مل رہی، باہر معاشرے میں ایکسیپٹنس نہیں مل رہی. بچے، کون سی ماں اپنے بچے کو گنوانا چاہتی ہے؟ میرے بچوں نے مجھے 4 سال 3 سال تک تو مجھے ماما ہی نہیں کبھی بلایا تھا. میں تو ان کی آواز ترس گئی تھی سننے کے لیے کہ مجھے زندگی میں، اپنی زندگی میں یہ مجھے صرف ماما بلا دیں، میرا نام لے دیں. تو اس کے تو الفاظ نہیں ہیں کہ ایک ماں پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے جس نے وہ بچہ دنیا میں لے کر آئی ہوتی ہے. اور ہر ماں کی طرح میرے بھی خواب تھے، میرا بچہ میرا بیٹا ہوگا، میں اس کو اسکول میں پڑھاؤں گی، میری بیٹی کو میں یہ کرواؤں گی. اور پھر جب یہ پتہ چلے کہ وہ تب سے ہی ہوتا ہے نا، جب وہ پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو تب سے ہی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، تیاری شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ والا ٹائم بچے ویل چیئر پہ آ گئے ہیں، اور بچے کبھی زندگی میں چل ہی نہیں سکیں گے، بول ہی نہیں سکیں گے، مینٹلی بالکل ختم ہو گئے ہیں. یہ تھاٹس ہی آ رہے تھے. تھاٹس کیا، میں دیکھ رہی تھی اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں میں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی. اچھا، اس سارے سینیریو میں جہاں پر آپ کے بچوں کے حوالے سے یہ چیزیں چل رہی تھیں، اور اس وقت جو سپورٹنگ ایک رول ہونا چاہیے تھا گھر سے، جو آپ کا خاوند تھا اور جو آپ کا ہسبینڈ تھا، تو اس نے کوئی کردار ادا نہیں کیا کہ کوئی نہیں، ہم ساتھ ہیں، اللہ کرم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نا کچھ میرے خیال میں آپ لوگوں کچھ بولنا چاہتی ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ میرا تو گالی نکالنے کو دل کر رہا ہے. اللہ سامنے آ جاتا ہے کہ شکر گزاری، اور جس نے آپ کو آج اس مقام پہ پہنچایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. گالی گلوچ مجھے بھی، بچوں کو وہ میرے منہ پہ بیٹھ کہتا تھا تم چل کیوں نہیں رہے ہو، تمہارے منہ سے تھوک کیوں نکل رہی ہے. اتنا گھٹیا پن. میرے بچوں کو وہ بلی کرتا تھا، میں اس کو جب روکتی تھی کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے، ان کو تو کچھ مت کہو. مجھے گالی گلوچ
ہاتھ اٹھانا تو نارمل ہو گیا تھا. اتنی مار پیٹ ہمارے گھر میں شروع ہو گئی تھی کہ ایک دفعہ تو میرے پورے یہ ادھر مسل رپچر ہو گیا, سارے نیل پڑ گئے. آپ کو بھی مارتے تھا؟ بچوں کو نہیں مارتا تھا, بچوں کو تو صرف بلی بچوں کرتا کی تھا. وجہ سے آپ کو مارا تھا؟ بس وہ کہتا تھا ان کو چھوڑاؤ کہیں پہ, میں نے ان کو نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. اور جب میں آپ نے انکار کر دیتی تھی؟ نہیں, میں بچوں کے بغیر کیسے رہ وہی نا, سکتی وہ آپ تھی. انکار کر دیتی. اور پھر میں نے جب ان بچوں کے لیے کام بھی شروع کیا تو اس کو لگتا تھا کہ میں اس کو نیچا دکھانے کے لیے کام کر رہی ہوں, کیونکہ اس کو اسپیشل نیڈس کے ساتھ رہنا نہیں تھا, اور میں نے کام یہ شروع کر دیا تھا اسپیشل نیڈس بچوں کے لیے. اس وقت آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ کوئی رابطہ رہتا ہے ان سے؟ نہیں جی, رابطہ کوئی نہیں ہے. کیسز کرتا ہے, جب ججز خریدتا ہے. امیر مجھے آدمی تنگ ہے, کرنے کے لیے بہت باصر ہے, بہت. قانون خرید لے گا. اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لڑائی وہ میرے بچوں سے لڑ رہا ہے, میرے بچوں کو گھر سے نکالنے کے لیے. اس کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ وہ اللہ سے لڑ رہا ہے. میرے بچوں کے ساتھ میرا اللہ تعالیٰ کھڑا ہے. وہ کس ذات سے لڑ رہا ہے. وہ جتنے مرضی ججز خرید لے, وہ جتنا مرضی ذلیل و خوار کر دے مجھے اور میری اولاد کو, اللہ نے بھی اس کا حساب کرنا ہے. اور انشاءاللہ وہ عبرت کا نشان اس پوری دنیا میں بنے گا, تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دکھا سکے کہ ان بچوں پہ جو اس آدمی نے ظلم کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا کیا بدلہ دے گا انشاءاللہ. اچھا, ہم نے اگر ہم اپنے معاشرے کی بے حسی کے حوالے سے بات کریں, اس میں بے حسی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں کوئی ٹرانسجینڈر کی برتھ ہوتی ہے, یا کسی کے ہاں کوئی ایسے ڈسیبل بچے کی برتھ ہوتی ہے, تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. کیا یہ ہمارے دماغ کا فالٹ ہے, یا اس چیز کا فالٹ ہے کہ ہمارا معاشرہ کیا کہے گا, یا ہمارے ارد گرد کے لوگ کیا سوچیں گے کہ اس خاتون میں فالٹ ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بحیثیت قوم نا ہم بے حس ہو گئے ہیں. بالکل. ہمیں اپنی موت سے بھی شاید اب ڈر نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے قبر میں جانا ہے. دوسروں پہ انگلی اٹھانا بہت آسان ہے. آپ تو اسپیشلی ٹرانسجینڈر کی بات کریں, جو نارمل لوگ ہیں جن کی طلاقیں ہوتی ہیں ان پہ بھی انگلی اٹھتی ہے. کریکٹر اسیسینیشن بہت آسان ہے. ماں ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی, ماں ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی, باپ لینا چاہ رہا ہوتا ہے تو عدالت باپ کو نہیں دے رہی ہوتی. بالکل کوئی بھی ایسے معاملات ہیں, کوئی بھی چیز. آپ یہ دیکھیں, ایک بچی اگر 18-20 سال میں تھوڑی سی زیادہ ہیلدی ہو گئی ہے, اس پہ بھی انگلی اٹھ جاتی ہے. کسی کا رنگ خراب ہے, اس کی بھی انگلی اٹھ جاتی ہے. ابھی تونسا میں ایک کیس ہوا ہے کہ ایک جو شخص ہے وہ دوسری شادی کی غرض سے اس نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ زہر دے دیا. اور وہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو آپ کر لیں. آج میں بچے, مطلب کہ ہر جگہ ہی بچے رکاوٹ کیوں بنتے ہیں؟ انسانی جذبات کی قدر نہیں رہ گئی, انسان کی قدر نہیں رہ گئی. بالکل. اچھا, ہم نے اس وقت آپ کن پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں؟ یقیناً آپ جو جس کا کام کر رہی ہیں یہ ہیومینٹی کے حوالے سے بہت بڑا کام ہے, اور آئی تھنک اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے وہ بہت کم ہے, کیونکہ ہمارا جو اسلام ہے وہ سب سے پہلے ہمیں ہیومینٹی کا درس دیتا ہے, بعد میں بتاتا ہے کہ کون مسلمان ہے, کون ہندو ہے, کون عیسائی ہے. بینگ اے ہیومن, ہمیں بہت کم لوگ اس پر جو ہے وہ ورک کرتے ہیں, اور آپ ہیومینٹی پہ کام کر رہی ہیں. تو کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو آگے چل رہے ہیں, اس وقت کام ہو رہا ہے, اور کس سطح پر کام ہو رہا ہے؟ اس وقت میں فخر سے بتانا چاہوں گی کہ پاکستان کی, اور ہم فخر سے سننا چاہیں گے, پاکستان کی پہلی اور واحد ایسی آرگنائزیشن ہے جو ساری ڈسیبلٹیز پہ کام کر رہے ہیں. ہم ناٹ اسپیسیفک کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی ایسا ہے کہ کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کا کچھ سن نہیں سکتا, آپ سب پہ کام کر رہے ہیں. مجھے شروع میں لوگوں نے کہا کہ ایک چیز کو فوکس کرو, اتنے ساری چیزوں میں کرو گی تو کسی میں بھی کام نہیں کر سکو گی. کہنا بہت آسان ہے. اور مجھے اس وقت یہ خوش فہمی تھی اپنے بارے میں. میں نے کہا دیکھو یار, میں ماں ہوں ان سارے بچوں کی جو میرے پاکستان میں ہیں. میں یہ نہیں کر سکتی, میں اگر آٹزم پہ کام کر رہی ہوں تو میرے بلائنڈ بچے میرے سے محروم رہ جائیں گے. میں ڈیف بچوں پہ کام کروں تو میرے ویل چیئر یوزر بچوں کا کیا ہوگا. تو مجھے لگتا تھا یہ سارے بچے کسی بھی طرح کی ڈسیبلٹی میں, یہ میرے بچے, اور میں نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے. میں بلائنڈ بچوں میں کام کر رہی ہوں. بچے مینز بڑے بھی, 18 سے 50 سال. ڈیف بچے جو سن نہیں سکتے, ویل چیئر جو چل نہیں سکتے. ہم پاکستان کی پہلی ایسی ہم نے انسٹیٹیوٹ بنایا, بلکہ پورے ایشیا کا, جہاں
ساری ڈسیبلٹیز انڈر ون روف ہیں. اوکے. ہم 15 کورسز کرواتے ہیں جہاں پہ ہمارا بلائنڈ بچہ بھی ڈیف بچہ بھی ساتھ بیٹھ کے کمپیوٹر کورسز ہیں, موبائل ریپیئرنگ کا ہے, کوکنگ اسکلس بیکنگ پہ ہے, کام ہو رہا ہے, اسکلس, ووکیشنل ٹریننگ سے جا رہے ہیں. ووکیشنل ٹریننگ, اور ہمارے ایم او یوز ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ. ہمارے بچوں کو ہم صرف ووکیشنل ٹریننگ نہیں دیتے ہیں, ہم ان کو انٹرنشپ کراتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جاب پلیسمنٹ کراتے ہیں. ٹھیک ہے, جاب ریپلیسمنٹ بھی یس, ہوتی ہے. ہم جاب پلیسمنٹ کراتے ہیں. اس وقت میرے بچے دبئی اسلامک بینک میں جاب کر رہے ہیں, عسکری بینک میں ہیں, سفائر میں ہیں, ہاؤڈی دبئی, یہ بریڈ اینڈ بیانڈ. نہیں, ہم نے بڑی محنت کی ہے. لوگ ہم سے سوال پہلے کرتے محنت تھے, کی یا اب محنت کر؟ پہلے محنت کی. اچھا, جب اب ہم تو نے آسانی سے مل جاتی ہے جاب. جی ایکچولی اسٹیٹ نے کیا کیا, کوئی انسٹیٹیوٹ بنائے, آپ لوگوں کو کوئی ایسی سکون, کوئی ایسی جگہ دی. ڈو نتھنگ. وہ جی بس میڈیا پہ باتیں کرنے کے لیے, میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. تو نہیں, اچھا, اسٹیٹ کا کوئی اس پہ وہ نہیں ہے. ہماری مریم نواز صاحبہ تو بہت ایکٹیو ہیں اس سارے سینیریو میں, خواتین پہ بہت کام ہو رہا ہے. اور اصل میں جی لیڈرشپ کام کرنا چاہتی ہے, لیکن جب Leadership تک کام وہ کرنا نیچے چاہتی تک ہے. آتے ہیں تب تک گراؤنڈ ریالٹیز بہت ڈفرینٹ ہیں. آئی وش کہ جو اوپر لیڈرز ہمارے بات کر رہے ہیں, ایکچولی وہ اگر سب کچھ ہونا شروع ہو جائے تو ہماری کتنی آسانیاں ہو جائیں. مریم نواز صاحبہ تو بہت, نہیں ماشاء اللہ جی, وہ بہت کام کر رہی ہیں اور ان کا بہت اچھا ویژن ہے. اور بس وہی بات ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز مچ ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اپر لیول پر جو معاملات ہیں. تو آپ پاکستان کا کوئی نرسنگ آپ بتا رہے تھے کہ میں بھی اسی پر آ رہی ہوں. پورے پاکستان کا پہلی دفعہ ہم نرسنگ ہوم انٹروڈیوس کر رہے ہیں. زبردست. اور ہمارے پیارے شہر ملتان میں, شہر اولیاء میں. شہر اولیاء میں. یہ شرف اسی ملتان کو حاصل ہے. ہم لوگ ڈی ایچ اے ملتان نے ہمیں لینڈ گفٹ کی ہے اس پروجیکٹ کے لیے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں. ایک سوال ہے جو ہر والدین کو ہانٹ کرتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. بالکل. اب وہ بچے جو ذہنی اور جسمانی طور پہ صحیح ہیں, بہت سارے آرفنیج ہیں جن کے والد حیات نہیں رہتے یا والدہ کو چھوڑنا پڑتا ہے, لیکن ایسے بچے جو ذہنی طور پہ کمزور ہیں یا جسمانی طور پہ ان کے اعضاء پورے نہیں ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ کسی نے سوچا آج تک؟ اچھا, اس وقت آپ کی جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, کتنے لوگ کام کر رہے ہوں گے اس وقت؟ ماشاء اللہ جی, آلموسٹ آپ کہہ لیں 100 کے قریب ہے. 100 کے قریب ہماری ٹیم, اور سیلری پہ تقریباً 50 کے قریب ہے. باقی ہمارے والنٹیئرز ہیں جو ساتھ کام کر رہے ہیں. مطلب 50 لوگ ایسے ہیں جو کہ تنخواہ لیتے ہیں. تنخواہ لیتے ہیں. ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہوگی. ہاں آف کورس. اور جو جن بلڈنگس میں ہیں وہ آپ کے اپنے یہ رینٹ بیسڈ ہیں؟ نہیں, ہم لوگ ایک تو 2 بلڈنگز ہمارے پروجیکٹس ہیں سوشل ویلفیئر پنجاب کے ساتھ, حکومت کے ساتھ. ان کی بلڈنگز ان کی ہیں, ہم رینٹ نہیں دیتے. لیکن ہم سیلریز ہم دیتے ہیں, را مٹیریل ہم پرووائڈ کرتے ہیں, اس کی ساری بلڈنگ کی رینوویشنز, مینٹیننس ہماری. نہیں, ہم را مٹیریل بھی دیتے ہیں. را مٹیریل جیسے کوکنگ بیکنگ کلاس ہے, کمپیوٹرز ہم نے رکھ کے دیے ہیں, موبائل ریپیئرنگ کی کلاس ہے, وہ سارا بجٹ ہم لوگ خود بیئر کرتے ہیں, ہماری آرگنائزیشن. آپ کے ساتھ کچھ لوگ کنیکٹڈ ہیں یا آپ اکیلے ہی سارے معاملات کو خود ڈیل کرتی ہیں؟ نہیں, ہم لووں کی ہیلپ ہوتی ہے. ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کام پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اب ہمارا کام ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ہم بھی کسی کام کر رہے ہوں تو کہتے ہیں کہ آپ کو فنڈنگ ہو رہی ہے, آپ کو باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے اور یہ اور وہ معاملات, لیکن آپ بھی چیزیں سنتی ہوں گی کہ یار آپ کو کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم باہر سے فنڈنگ نہیں لیتے, ہمارے حق حلال کی کمائی ہے اور اس کی ہوتی ہے. ایف بی آر ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہے. اچھا, این جی او کا ٹیکس بھی دے رہے ہیں. ایف بی آر کو ہم ٹیکس دیتے ہیں اور ہم ایگزیمپٹڈ بھی ہیں ہمارے ڈونر کے لیے. اوکے. اگر آرگنائزیشن پراپر اپنے رجسٹریشنز ساری کمپلیٹ رکھے, اپنے آڈٹ کرائے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹرانسپیرنسی بہتر ہوتی ہے اور ڈونر کو کانفیڈنس آتا ہے کہ اچھا یار یہ جو پیسہ ہم دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے. کیونکہ ہمارا آڈٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان بھی کر رہی ہے, پنجاب حکومت بھی, ساری رجسٹریشنز ہم نے کمپلیٹ کی ہوئی ہیں. پنجاب چیریٹی کمیشن ریگولیٹرز ہیں, وہ ہمارا آڈٹ کرتے ہیں, ہماری آرگنائزیشن کا بھی, ہمارے پیسے کا بھی. حضرات کا تعاون حاصل ہے, باہر سے کوئی فنڈنگ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے, جس کے دل کو سمجھ آئے, جس کو یقین ہو, ٹرسٹ ہو, وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. بالکل. بہت شکریہ جی. آمنہ آفتاب صاحبہ ہمارے ساتھ, آمنہ آفتاب جو ہیں وہ موجود تھیں اور دل کی کچھ نرم اور کچھ سخت باتیں جو ہیں وہ آج آمنہ آفتاب کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی ہیں.